बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए कोशिश करें उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। कोविड-19 अपनी लास्ट वेव में है तो कोशिश करें, अब तो गवर्नमेंट ने बड़ी वैक्सीनेशन के लिए आसानियां पैदा कर दी हैं कि अपना जो CNIC है, आपका 13 डिजिट का CNIC नंबर है, उसको 1166 के ऊपर विदाउट डैश डालकर आप रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। बिकॉज आप सेफ होंगे तो आपका माशरा सेफ होगा। तो आज का ये जो मैसेज था मैं देना चाहता था प्रोग्राम के हवाले से, और जितने भी लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को, अनफोल्ड विद यासिर खान के पेज को जरूर लाइक कीजिए और हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब कीजिए। पर्पज सोशल बेटरमेंट है और जितनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन और लाइक होंगे उतना ही हम अपने मैसेज को मासेस तक लेके जाएंगे। बिकॉज हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फॉर्म हों और ज्यादा से ज्यादा लोगों के मसाइल हल हों। आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन सोशल मीडिया एंड कैरियर। सोशल मीडिया एंड कैरियर किस तरह कनेक्ट होता है आपस में एक दूसरे के साथ, उसका लिंक क्या है, मीडिया और डिजिटल मीडिया का आपस में क्या लिंक है, और इसी तरह बच्चे जो हमारे हैं वो मीडिया का किस तरह यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, और कहाँ कौन सी एजुकेशन उन्हें वो लेनी चाहिए जो जिनसे उनको फायदा हो और उसको डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने कैरियर को स्ट्रीमलाइन कर सके। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय जेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ जीपीटी एंड ट्यूटर मेडिक्स। दे आर सर्विंग दो स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। आज का जो शो अनफोल्ड करने जा रहे हैं, ही इज अ मीडिया गुरु, मैं इनको मीडिया गुरु मानता हूँ। माशाल्लाह से सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ही इज करंटली सर्विंग एज अ ब्यूरो चीफ ऑफ खबरें मीडिया ग्रुप और एक्स मीडिया एडवाइजर हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के। अगर उनका सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो माशाल्लाह से रिमार्केबल है। इंडस एसोसिएट राजनपुर में बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं। ही इज आल्सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट अमजद फरूक डाहा को अनफोल्ड विद यासिर खान में। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर खान। बहुत अरसे से वैसे आपसे मुलाकात भी हुई और इस हवाले से काफ़ी गपशप रही, तो मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम, उसको हमेशा मैं फॉलो भी करता हूँ और बहुत शौक से देखता हूँ। हर रोज़ आप एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए मौजू के साथ अच्छी खासी एक अवेयरनेस देते हैं। मैं समझता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड आते होंगे आपके पास, जो माशाल्लाह बहुत इल्म रखते होंगे, और कुछ मेरे जैसे भी आ जाते होंगे जिनका मकसद ये होता है कि आपसे बात करके, आपके साथ बैठकर हमें सीखने का मौका मिले। सच्ची बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा इल्म हो, इसके लिए आप मकालमा करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके इल्म का एक वसीला बनता है, सबब बनता है और ज़रिया बनता है। मैं एक दफ़ा फिर बहुत खुश हूँ और मुझे फ़ख्र है कि आपके प्रोग्राम में अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ आज मैं कुछ टाइम आपके साथ बैठूंगा तो मैं इंतहाई फ़ख्र महसूस करूंगा और बहुत कुछ मुझे सीखने को यकीनन मिलेगा। थैंक यू सो मच योर ऑनर। और ये जो आपके वर्ड्स हैं ये मेरे लिए नरिशमेंट हैं और मेरे लिए एनर्जी है, मेरे शो को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज का जो टॉपिक है सोशल मीडिया और कैरियर है। माशाल्लाह से आप सोशल मीडिया गुरु हैं, मोर देन 3 डेकेड्स का आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है डिफरेंट मीडिया से। किस तरह फेस करते हैं और किस तरह फील करते हैं मीडिया को और डिजिटल मीडिया को, क्या फर्क है? आप भी ट्रांजिशन फेज में आए हैं। यासिर खान, इस तरह है कि मीडिया ज़ाहिर है पिछले मेरे ख्याल में 15 साल से मैं इसको बड़े करीब से देख भी रहा हूँ। और मैंने बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन एक मेरा शौक था, मैं इसके करीब गया तो मैंने बहुत सी चीज़ें जो दूर से मुझे लगती थी और मैं देखता था कि मीडिया में इस तरह से ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, जो एक ड्रीम्स होते हैं, जो अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर जर्नलिज्म जो हम सोचते हैं, तो उसको मैं सोचता था कि लोगों को डिलीवर करना चाहिए जर्नलिज्म। जो जर्नलिज्म से वाबस्ता लोग हैं, जो हमारे सहाफ़ी हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिलीवर करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यासिर खान ये है कि बहुत करीब से जब आके मैंने देखा, सच्ची बात तो ये है कि इसका अंदर जिस तरह से हमारे मुख्तलिफ शोबे हैं, हर शोबे में एक लिमिट है और उसके इदारे हैं, उसको मखसूस तरीके से लाया जाता है, बल्कि उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर आने के लिए एक स्पेसिफिक रास्ता होता है कि आपने अगर ये डिग्री ली है, इस तरह से आपने मेडिकल किया है, एफएस की है,
اور اس پری میڈیکل میں آپ آئے ہیں تو یوں یہ ایک راستہ ہے جو آپ کو میڈیکل کی طرف لے کے جائے گا. آپ ڈاکٹر بنیں گے, MBBS, FCPS, MRC جو بھی آگے کریں. انجینئرنگ کا بھی راستہ ہے, اسی طرح لا کا ایک راستہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جرنلزم میں بڑے عرصے سے بہت جو میں نے قریب سے دیکھا ہے تو مجھے یوں لگا ہے کہ اس میں سب لوگ جو ہے ڈنگ ٹپا پالیسی کے تحت اپنا وقت گزار رہے ہیں. حکومتیں آتی جاتی رہیں اور 70 سال میں کسی نے اس طرح سے میڈیا کو لے کے نہیں چلا کہ میڈیا کے مسائل کیا ہیں, میڈیا میں کن لوگوں کو آنا چاہیے, میڈیا میں کن لوگوں کے لیے ریسٹرکشنز ہونی چاہیے, میڈیا کے لیے کیا بائی لاز ہونے چاہیے, ایک جرنلسٹ بننے کے لیے آپ کو کن 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 راستوں سے گزرنا ہے, کن رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے, تو پھر آپ میڈیا کے باقاعدہ اس کے بن سکیں کہ یہ ہمارے جو ایک جرنلسٹ ہے. تو یہی المیہ ہے جس کی وجہ سے یاسر خان ہوا یوں کہ کیونکہ یہ راستہ اوپن فار آل ہو گیا. یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں تو آج صحافت میں آپ اپنی لوکل صحافت سے لے کر اپنے پورے پاکستان کے لیول پہ بڑے سے بڑے پریس کلبز میں بھی چلے جائیں تو آپ پریس کلبز میں بھی ایسے ممبرز ملیں گے جن کی صحافت مشکل سے ان صحافت سے صرف ایک دور پار کا بھی تعلق نہیں ہوتا. اور پھر آپ نزدیک سے دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا پورے نہیں ہوتے, تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اس میں پھر بہت سی جو حالات ہیں وہ یوں ہوا کہ ہمارے بہت سے اخبارات, بہت سے میڈیا ہاؤسز انہوں نے کوئی ایسا سلسلہ چلا لیا کہ آنے کے لیے ایک راستہ بنا دیا اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے گئے. تو یعنی میڈیا میں آپ رات کو اگر سوئے ہیں تو آپ ایک پاس ہیں یا ایسے آپ نے کیا سمپل, لیکن صبح اٹھ کے کسی بھی اخبار میں آپ ایک اچھے کریڈٹ لائن کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے کہ اب آپ اس میڈیا ہاؤس کے ممبر بن گئے ہیں, آپ صحافی بن گئے ہیں, آپ کو ایک کارڈ بھی مل گئے. اب مجھے بتائیں جب اس طرح سے کارڈ ملیں گے, جب اس طرح سے افراتفری ہوگی اور یہ حالات ہوں گے تو پھر حقوق کیسے ملیں گے؟ آج ہم جب روتے ہیں کہ ہمارے حقوق میڈیا جو ورکرز ہیں ان کے حقوق نہیں مل رہے, تو حقوق نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ ایسے آ گئے ہیں کہ ان کا صحافت سے دور دور تک تعلق نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تھوڑی میٹھی باتیں بھی کریں جو بچے ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو میڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اچھا تھوڑا سا ان کے لیے گائیڈ کریں. ماشاءاللہ سے آپ انجینئرنگ سائڈ سے آؤٹ آف دا وے ادھر آئے, 360 ڈفرنٹ ہے آپ کی فیلڈ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کون سے ایسے جرمز ہیں جو بچے ہمیں پروگرام کو دیکھیں, بچے بچیاں, کہ وہ خود میں فیل کریں کہ ہاں وہ میڈیا کی سائڈ پہ آ سکتے ہیں, یا کون سی ایسی سکلز ہیں جو ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, ڈگری کے اوپر بعد میں آئیں؟ ہاں یاسر خان اس طرح ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, اور اگر شوق ہے تو آپ اس طرف آ سکتے ہیں, چیزوں کو قریب سے دیکھیں گے, اور آپ کی جو تعلیم ہے چاہے جتنی بھی ہے آپ اس کو لے کے اس کو سیکھیں باقاعدہ, اس کو ایک طریقے سے سکل کی طرح بیوٹیفل. سنائیں اور اس کے لیے جی کیری آن ڈاکٹر صاحب, کیری آن. آج کا ہمارا جیسے موضوع ہے کہ سوشل میڈیا اور کیریئر, تو اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں تو اس بہت چیزیں ہم اسی سوشل میڈیا کو اس کے اوپر بجائے وقت ضائع کرنے کے ہم اس کے اوپر دیکھیں مختلف ہمارے نوجوان ہیں جو PUBG میں ہیں لگے ہوئے ہیں, ایسی چیزوں میں ہیں, وہ بہت سی پازیٹیو چیزیں ہیں. ہمارے اچھے سے اچھے جتنے بھی صحافی ہیں اگر ان کی لائف پر نظر لگائیں, اس کو بڑے غور سے دیکھیں تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ان کی پوری ہسٹری موجود ہے. دیکھیں ایک یاسر خان ایک وقت تھا کہ لائبریری میں جانا پڑتا تھا, آپ کو کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھیں. تو اگر آج آپ کے ہاتھ میں یہ ایک سیل فون ہے تو یہ ایک لائبریری موجود ہے, اس میں آپ جو چاہیں پوری دنیا موجود ہے. تو اس کو آپ اگر پازیٹیو سینس میں لے کے جائیں, آپ اس سے اپنا کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ ڈگری میں ہیں, آپ سرٹیفکیٹ ابھی لیا ہے, آپ کسی بھی شعبے میں ہیں, تو آپ میں کو ایک چھوٹی سی مثال, جرنلزم میں آنے کے لیے اگر یہیں سے وہ پریکٹس شروع کر دیں, ایک پروگرام کریں اسٹریم یارڈ پہ بیٹھ کے اور لوگوں سے صرف ان کے پروفیشن کے بارے میں ہی بات کر لیں کہ آپ کی یار یہ دکان ہے تو آپ یہ جو دکان ہے اس کو کیسے چلاتے, یہ بک سینٹر ہے اس نے کیسے بنایا, کب بنا, کیسے چلا. ایک اس بندے کی جو ہسٹری ہے اگر وہ اس سے صرف یہی پوچھے اور اگلے دن ایک نیا پروگرام لے کے اس سے اگلے دن ایک نیا پروگرام,
تو بچے میں کتنا کانفیڈینس آ جائے گا. آپ سوچیں 15-20 لوگوں سے جب وہ کنورسیشن کرے گا مختلف فیلڈ کے لوگوں سے, تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی انرجی آ جائے گی, کتنا اس کو سیکھنے کو ملے گا, اور کتنا اس کی جو بات ہے وہ سنی جائے گی, اور اسکرین پہ آئے گا, اس کی کریڈیبلٹی بنے گی. تو اس طرح سے اگر سوشل میڈیا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک تھوڑا سا پوائنٹ میں یہ ریز کرنا چاہتا ہوں, جو پیرنٹس ہیں اور وہ فیملی کے ممبرز ہیں, وہ چاچا ماما تایا جو سراؤنڈنگ میں بچوں کو ملتے ہیں, پیکج میں ملتے ہیں نا, تو ان کا کیا رول ہوتا ہے بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں, اور اسپیشلی جو بچے اس سائڈ پر آنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی جتنا آپ باتیں کر لیں, میں اگر اپنے بچوں کو صرف یہی کہتا رہوں کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, تو اس سے جو اہم بات ہے نا کہ آپ کیا کرتے ہیں خود. اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا جو عمل ہے وہ خود بخود بچوں کو اس طرف لے کے آئے گا. سب سے بہترین فارمولہ یاسر خان وہ یہی ہے. میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا کہ جو میرے ہموم ہیں, جن کے اپنے بچے ہیں, جن بچوں کو انہوں نے آگے تربیت دینی ہے, تو ان کے لیے میں بھی یہی سیکھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں کہ آپ شروع دن سے جن لوگوں نے ابھی پیرنٹس بننا ہے, یعنی وہ جو ابھی بچے ہیں اور نوجوان ہیں, ان کی ابھی شادیاں ہونی ہے, ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں مجرب نسخہ ہے کہ پہلے دن سے اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ابھی وہ چھوٹے ہیں, ان کے لیے ایک ٹائم مخصوص کریں, اور آنے والے وقت میں جب یہ ہمارا سیل فون پتہ نہیں کیا شکل اختیار کر جائے گا, اس وقت بھی ان تمام چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ وہ اس کو پازیٹیو یوز کریں, ان کے قریب رہیں, ان کو الگ نہ ہونے دیں. آپ کو پتہ ہے اس کے کتنے ڈی میرٹس ہیں سیل فون. اگر سوشل میڈیا کی طرف ہم آ جائیں تو اس کے ڈی میرٹس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بندہ 2 گھنٹے اگر موبائل یوز کرتا ہے, میں نے پڑھا ہے, یہ ایک پوری تحقیق ہے, ریسرچ ہے, تو کہتے ہیں وہ الگ تھلگ معاشرے سے, اپنی سوسائٹی سے وہ الگ تھلگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا جو جڑیں ہیں, وہ جڑیں جو روٹس ہیں وہ اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں اپنی اس میں کہتا ہوں اپنی ماں دھرت سے, اپنے اس معاشرے سے, اس سوسائٹی سے, اپنے ساتھ رہنے والوں سے. تو یہ ہم اس کا استعمال اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ نئی سے نئی معلومات ہیں ہمارے بچوں کو چاہیے ہوتی ہیں, اس میں مختلف ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ٹائمنگ بنائیں, اس کے اندر یوزفل چیزیں ہم استعمال کریں, اس کے ڈی میرٹ سے بچیں, اور اس میں پیرنٹس کو اپنے قریب رہنا چاہیے اپنے بچوں سے خاص طور پر, اور وہ کوئی ایسا موبائل ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح اسیس کیا جائے کہ یہ جو بچہ ہے پیرنٹنگ پہ تو 50 سے زیادہ پروگرام کر چکا ہے, اور ہمیشہ سادہ جواب آتا ہے کہ بچوں سے بات کیسی منوائیں, تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر بچے کیسے آپ کو ٹائم دیں گے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ پیرنٹس کو کیا سجیشن دیں گے کہ وہ اپنے بچوں میں کھوجیں کہ یہ بچہ کیا بن سکتا ہے, کیا نہیں بن سکتا, نہ کہ بچہ جو دیکھے وہ بننا شروع ہو جائے. بیکاز نارملی ہم بہت زیادہ ریٹ ریس کی طرف جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مشہور ہو رہا ہے, کھانے پکانے میں مشہور ہو رہا ہے, سارے لگ جاتے ہیں کھانے پکانے میں, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہی مشہوری ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے وہ اسکل ہمارے اندر نہیں ہے. تو پیرنٹس کیسے اس چیز کو کھوج سکتے ہیں؟ دیکھیے یاسر خان, یہ تو ایک پکی بات ہے کہ زندگی میں آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے, تو اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی, دونوں چیزوں کو آپ نے بینگ مسلم اپنے سامنے رکھنا ہے. اور آپ اگر اس کامیابی چاہتے ہیں, آپ خود بھی چاہتے ہیں اور آپ بچوں میں بھی چاہتے ہیں کہ میرے بچے بھی کامیاب ہو جائیں, تو ان کو ظاہر ہے فوکس ہونا پڑے گا اپنے کام کے ساتھ. اگر وہ طالب علم ہیں تو اسٹڈی کو صحیح معنوں میں ان کو ٹائم دینا پڑے گا. اگر اس کے اندر, اور والدین کو اس کے اندر مکمل طور پر ان کے ساتھ دینا چاہیے, اور ان کی اگر ان کی ولنگ ہے, ان کی خواہش ہے, اور وہ آگے کسی شعبے میں جانا چاہتے ہیں اور اس میں زیادہ وہ اسکلفل ہیں, تو آپ ڈگریوں کو باقی چیزوں سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ باندھیں اور باندھ کر لے جائیں. الٹیمیٹلی کہ آپ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ زبردستی اٹھا کے اس کو کسی فیلڈ میں نہیں ڈال سکتے. تو اس کے لیے اس کو مواقع فراہم کریں, اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں, تو جو راستے ہوں گے ان میں جو راستہ بھی اس کو سمجھ آ جائے گا تو وہ اس میں بہت اچھا جائے گا. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچے کو اس لے کے جائیں جس طرف بچے کا اپنا رجحان بھی ہو, تاکہ وہ اپنے شوق کو اپنا پروفیشن اگر بنا لیا اس نے, تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی
کوئی بات ہی نہیں. کسی کا شوق اس کا روک نہیں سکتا, پھر روک نہیں سکتا. باقی نوجوانوں کے لیے یہی رہتی ہے, ایسا میری کوشش بھی ہوتی ہے. میں نے بھی بہت سے پروگرام کیے ہیں, ڈاکٹر امجد صاحب سے لے کر جتنے ہمارے وی سیز ہیں, ہمارے اور لوگ ہیں, مختلف ایسے لوگ ہیں. میں بتاؤں آپ کو, چھوٹی چھوٹی بستیوں سے اٹھ کے اس وقت پڑھ کے گئے ہیں جب ان کے پاس لائٹ نہیں تھی, ایک چھوٹی سی چمنی یا ایک لیمپ پہ پڑھتے تھے, اور انہوں نے آج لمز میں, آپ جو لمز میں آپ کو بتاؤں سکسیس سٹوریز میں اگر آپ جائیں تو ڈاکٹر رئیس رسول بخش ہمارے عمر کوٹ ہے, راجن کی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, تو وہاں کا رہنے والا ہے. بڑی مشکل سے بیچارہ پڑھتا گیا لاہور, اس سے آگے, تو آج وہ پوری دنیا میں نام ہے. آپ نے دیکھا ہے لمز میں, اور قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلام آباد میں کس طرح انہوں نے اپنا نام بنایا انٹرنیشنل لیول پہ. تو یعنی میں یہ ایک مثال کر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کی کچی سڑکیں, یہ بجلی کا نہ ہونا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, غربت, یہ کوئی آڑے نہیں آ سکتی بات ہے. اور اگر دوسری طرف یاسر خان اگر جائیں تو آپ چاہے کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر بھی بن جائیں, بڑے اچھے وقتوں میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی مثال ہے, لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے بابا کا تو خواہش تھی, لیکن یار مجھے اس سے آگے جانا ہے. پی ایس ایس کی ڈی ایم جی میں چلے گئے, لیکن آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور اخوت جیسا بنایا. آج یونائٹڈ نیشنز میں ان کو پوری دنیا کے سربراہان سنتے ہیں ان کی بات. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یقین کریں, سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان لوگوں کو دیکھیں. سوشل میڈیا ظاہر ہے, یہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں آج دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی فائل کو دیکھ لیں, یہ ڈاکٹر رئیس رسول بخش کو دیکھ لیں, اور اس طرح ہمارے لاکھوں ایسی شخصیات ہیں جن لوگوں نے یقین کریں کہ زیرو سے سٹارٹ کیا اور آگے بڑھ کر آج وہ لوگوں کے لیے ایک روشن مثال بنی. تو ایسے سوشل میڈیا یوز بھی ہمیں اچھا اگر کر لیں ہم, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ڈیمیرٹ آپ کے پیچھے رہ جاتے ہیں. بہت سی چیزیں, آپ یہاں سے کتنے لوگ ہیں, آپ دیکھیں ریان اللہ والا نے کس طرح انہوں نے محنت کی اور ایک اپنا ایک ایسا لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن گیا. کتنے لوگ ہیں آج روزگار, وہ ریان اللہ والا صاحب نے انہوں نے ایسا سلسلہ شروع کیا کہ آج اتنی ویڈیوز موجود ہیں کہ اگر آپ صابن بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں, 50,000 کا کام شروع کرنا. قاسم علی شاہ مثال ہیں, بے تحاشا مثالیں ہیں ماشاءاللہ سے, جن لوگوں نے سولو سٹارٹ لیا اور اب پورا قافلہ بن چکا ہے ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. اچھا, ایک پرسنل سا سوال کرتا ہوں, آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے اور کس طرح آپ ان کو گرو کر رہے ہیں؟ پیرنٹس کے لیے مدد ہو جائے گی. میرا تو یاسر میرا تو یقین کریں, میں اپنے بچوں کو نا اپنا دوست سمجھتا ہوں, ان سے بڑا میرا فرینڈلی ماحول ہے, اور میں نے ان کے ساتھ ہم نے چھٹیاں بھی گزارنی ہیں, ہم نے ہر ہفتے میں 1-2 بار باہر بھی نکلنا ہوتا ہے, گھر میں بھی میں ان کو ٹائم دیتا ہوں. پر میں سمجھتا ہوں سب سے کوالٹی ٹائم اگر ہے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہے. اور الحمدللہ میں اتنا مطمئن ہوں, مجھے بھی کبھی یہ نہیں رہا کہ وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں, لیکن الحمدللہ ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے اور آگے ڈیلیور کر کے جانا ہے. آپ ایک گھر 10 گھر بنا لیں, 20 گھر بنا لیں, 10 فیکٹریاں لگا لیں, 20 فیکٹریاں لگا لیں, آپ بتاتے ہیں اگر اپنی یہ کامیابیوں کا اگر یہ پیمانہ ہے, یقین کریں یہ بالکل نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آج یاسر خان بیٹھ کر یہاں پر کتنے لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے, کتنے لوگوں کا ذریعہ بن رہا ہے کہ اس کی بات سن کر کتنے لوگ ہیں جن کو موٹیویشن ملتی ہے, وہ اپنے راستے بدلتے ہیں, ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے آگے بڑھے. یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب دیکھیں, لاکھوں خاندانوں کو انہوں نے اپلفٹ کیا, آج ان کی روزگار, اور وہ لینے والے لوگ وہ آج دینے والے بن گئے. بیوٹیفل. تو یہ ریحان, جس طرح ریحان بھائی چاہتے ہیں کہ آج میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی بندہ بے روزگار نہ رہے, حکومتیں نہیں دے سکتی, حکومت کتنے لوگوں کو جا دے سکتی ہے. تو یہی ہمارے پاس ٹول ہے کہ آج ہم اپنے نام کو ایک برانڈ بنا لیں, اپنے کام کو برانڈ بنا لیں, تو لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے, لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. میں یقین میں آج آپ کو یہاں پر شو میں بتاتے ہوئے بڑا مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے بارے میں نے جب آپ کا پہلی دفعہ پروگرام دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں تو پہلے نہیں ایسے سنا, کافی سارے لوگوں کو سنا ہے, تو یہ نئے ہیں. میں نے خیر ان کو آپ کو 2-4 پروگرام میں دیکھا, پھر اس کے بعد فالو کیا, اور آج الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ پروگرام آپ ہر روز ایک نئی بات, ہر نئے لوگوں کو لے کر آتے ہیں.
تو یہ اب کتنے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو آج نہیں، یہ آپ ہسٹری کا ایک حصہ بن گئے ہیں. یہ پروگرام اب میرا نہیں خیال کہ قیامت تک بھی ختم ہو، یہ کسی نہ کسی شکل میں لائبریری میں یہ چلتا رہے گا. کتابیں جو ہیں وہ پھر بھی آج ڈمپ ہو جاتی ہیں، کتابیں پھٹ جاتی ہیں، لیکن یہ جو پروگرامز ہیں یہ جو آج ریکارڈ ہو گیا یہ بالکل یہ کبھی بھی نہیں، مطلب اس کی اپنا ایک ہے. آج آپ سے یقین کرے کمٹمنٹ تھی، میں ملتان سے چلا، میں راجن پور تھا رات، آج مجھے سکھر آنا پڑا، صبح میں نے ایک لڑکانہ کام ہے. تو اس وقت سکھر پریس کلب میں بیٹھ کے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے سامنے میں نے کہا میں اگر یہ کہوں کہ یار میں سفر میں ہوں، یاسر بھائی آج نہیں بیٹھ سکتے، تو میں نے کہا ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کمٹمنٹ کہ میں نے حال میں آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے اور سیکھنا ہے. اور میں نے جو کرنی ہے یقین کریں، میں جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہیں نا یاسر بھائی، خود کی قسم، کیونکہ سب سے زیادہ میں خود قریب ہوں اپنے ورڈ، تو یہ اللہ مجھے سمجھا دے، میں کر بھی رہا ہوں نا، یہ مجھے سمجھ آ جائیں تو میرا تو کام بن جائے گا. تو باقی جو دوست ہیں جو سننے والے ہیں، جو نوجوان ہیں، میں ان کو پھر بھی یہی کہوں گا کہ وہ سوشل میڈیا کو ایک بہترین ٹول استعمال کریں، اس میں اپنی ہر پازیٹیو چیز ڈالیں، تنقید چھوڑ دیں، تقابل چھوڑ دیں، تفاخر چھوڑ دیں، یہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. تنقید، تکبر اور یہ تنقید یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور تکرار، یہ تیز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو چھوڑ کر ہر پازیٹیو چیز کو دیکھیں اور ہر پازیٹیو چیز آپ لے کے آ جائیں. یقین کریں لوگ آپ ڈھونڈیں گے، آپ کو ملے نہیں ہوں گے، لیکن وہ آپ کو کہیں گے کہ یار آپ کے ساتھ ہماری فرینڈ شپ ہونی چاہیے، وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے، وہ آپ سے مل کر خوش ہوں گے. تو پازیٹیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ میں نے ایک پوزیشن پڑھی، میں نے بلکہ وہ میں لکھتا بھی ہوں، کوشش کرتا ہوں اس چیز کو پھر لوگوں تک پہنچاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو یہی اچھائی ہے. اچھائی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ برائی نہ کریں، آپ لوگوں کے ساتھ برائی نہ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ یہ بات ہمارے آج کے شو کو ہم سم اپ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ کسی کے ساتھ اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے تو خدا را کسی کے ساتھ برائی نہ کیجیے. اور جیسے کہ ڈار صاحب نے کہا کہ اچھا سوچیں، پازیٹیو بات کریں، آپ کے منہ سے پھول جھڑنے چاہیے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسمائل دیں، ایک اچھی سوچ دیں اور ایک اچھا نظریہ دیں، تاکہ آپ کا جو بیسکلی جب ہم بولتے ہیں تو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کس اسکول آف تھاٹ سے اور ہماری ٹریننگ اور ہماری اپ برنگنگ کیسی ہوئی ہے. تو سوچ سمجھ کر کمنٹ کیا کیجیے، سوچ سمجھ کر بات کیجیے، سوچ سمجھ کر شیئر کیا کیجیے، بیکاز بہت سارے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اچھا پھیلائیں گے تو اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اچھائیاں کرے. اور امجد فاروق جہاں صاحب ماشاءاللہ سے سکر پریس کلب ایز پر کمٹمنٹ آپ نے جوائن کیا. آخری بات میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ کیونکہ یہاں ہم ختم کر رہے ہیں، اور میری بات یہ رہ گئی کہ ہمیں اتنا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کر لیں. یعنی اللہ کے گھر میں اگر آپ جائیں، مسجد میں جب آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ میرا برا سوچتے ہیں یا اللہ ان کا بھی بھلا کر. میں تو یقین کہ اس فارمولے کو میں نے نہیں چھوڑتا، میں سمجھتا اور کچھ ہو نہ ہو، کم از کم اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں بھی یہی پریکٹس کی ہے اور میں اوپر والا پھر فیصلے کرتا ہوں. بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ آپ کی سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور انفولڈ ود یاسر خان شو کو پیورلی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی جیمز اور سکسیس اسٹوری رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے سوسائٹی کے وہ ایشوز جن کے اوپر بات نہیں ہوتی بات کی جائے. بس بات کریں گے تو سولوشن نکلیں گے، اور آج ہم نے تو سولوشن نکالنے کی کوشش کی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. ٹل دیٹ ٹائم اللہ حافظ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.